नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हमको पैदाइशी मुसलमान रखा और हमारा एक लम्हा भी कुफ्र पर नहीं गया। तो इस एहसान की शुक्रगुजारी ये है कि अपने दीन के अंदर हम खूब मेहनत करें, इसको हम सरसरी तौर पे ना लें। जैसे इंसान के पास पैदाइशी नेमतें होती हैं, उनका उसको एहसास भी नहीं होता। जैसे दोनों हाथों का होना, अगर हम देखें बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पैदाइशी तौर पे हाथ पूरे नहीं होते, तो उनको मालूम होता है इन हाथों की क्या अहमियत है। लेकिन जिनके पास पूरे दो हाथ हैं, उन्हें कभी इनकी अहमियत का एहसास नहीं होता, चुनाचे वो इन पर ख़ास तौर पे शुक्रगुजारी नहीं करते। शुक्रगुजारी की एक कैफियत ये है कि आदमी ज़बान से शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहे, और एक ये है कि उन हाथों को गलत कामों में इस्तेमाल ना करे और उनसे बेहतरीन काम करे। तो ऐसे ही दीन जो हमको अल्लाह ताला ने पैदाइशी दिया है, इसकी भी शुक्रगुजारी ये है कि हम इसके लिए खूब एहतमाम से काम करें, सरसरी काम ना करें हम इसमें। अब यहाँ पे देखें, एक मिसाल है, ये हमारी मेंबर्स हैं और ये बड़ा अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। पहले इनका सोने के वक्त की जो सुन्नत और दुआ थी, उसके अंदर थोड़ा सा मसला आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसको कवर कर लिया। अब इनका 100% वो ठीक है। और मजलिस की दुआ जो है, ये एक इनकी कम है, लेकिन बाकी सारी पूरी, बाकी 100% है। तो ये तब्दीली और ये तरक्की ये इसलिए आई कि इन्होंने मुस्तकिल इसको अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया, इसका एहतमाम किया, चार्ट फिल करते हैं ये लोग, आपस में एक दूसरे को याद दहानी करवाते हैं, और ज़ाहिर है कोई ना कोई निज़ाम इनका है जो सारी चीज़ें इनकी पूरी जा रही हैं। तो हमारा काम ये है कि हम भी अपने दीन को, उसकी तरक्की को, उसको भरपूर तवज्जो दें। इसको हम ये ना समझें कि बस एक ये आम सा काम है, हो गया, नहीं कोई बात नहीं। ये इतनी अहम चीज़ है कि हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत सूफ़ी इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में दफन है। तो उनके बारे में है कि एक मरतबा उन्होंने नमाज के लिए जा रहे थे, तो उससे पहले कुछ गपशप लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब हम नमाज की तैयारी कर लेते हैं। तो नमाज की तैयारी का मतलब ये नहीं था कि उठ के वज़ू कर लें या कुछ और, ये था खाली ज़हन कर लें अपने आप को कि अब हमने नमाज़ पढ़ने जाना है, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है। और खाली ज़हन का क्या मतलब होता है कि अपने आप को दूसरी फ़िक्रों से आज़ाद कर लें, अपने जहन को दूसरी मसरूफियात से आज़ाद कर लें। ठीक है, होता है खाली जहन होना। तो सब चीज़ों से आज़ाद करके ये सोच के नमाज में खड़े हों कि अब हम अल्लाह ताला के सामने हैं, हमने सारी दुआएं मांगनी है, हमने सारी बंदगी अब्दियत दिखानी है। अब्दियत और बंदगी ये दो लफ्ज़ हैं, इन लफ्ज़ों का मतलब आपको कहीं और किसी और लैंग्वेज में शायद ना मिले। तो इनका मतलब यही है कि अपना सब कुछ अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल बिछा देना, जैसे हम हैं ही नहीं, ये अब्दियत होती है। तो इंशाअल्लाह इस पैगाम के साथ हम सब के सब अपने दीन को भरपूर अंदाज में गुजारने की कोशिश करेंगे और दीन की पूरी पूरी मेहनत करेंगे। अब हम देखते हैं कि आज के पहले वाले सेशंस में हमारे लिए क्या ख़ास पैगाम थे। तो आमिर जवाद साहब ने जो आदम अलैहिस्सलाम की बातें बताई थी, उससे हमको एक ख़ास बात ये पता चली कि इंसान के अंदर कुछ ऐसी ख़ुसूसियात हैं जो बाकी मखलूक़ात में नहीं हैं। और वो ख़ुसूसियात क्या हैं कि अच्छाई और बुराई की पहचान, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई की पहचान और सलाहियत इंसान के अंदर रख दी है। दूसरी बात, उसको फ़ैसले का इख्तियार दिया है कि मैं अच्छाई को पहचान कर अच्छाई के पीछे चलूं या बुराई को पहचान कर बुराई के पीछे चलूं। ये फ़ैसले का इख्तियार उसको दिया गया है। और अब इम्तिहान क्या है कि अल्लाह करीम की महब्बत का बीज भी यौम अलस्त इसके अंदर बो दिया गया है। यौम अलस्त क्या दिन था? जिस दिन अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को जमा किया, और कुरान शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम अरवाह ने जवाब दिया, बला, कालू बला, कि क्यों नहीं, बेशक आप ही हमारे रब हैं। तो जब अरवाह ने अल्लाह ताला को पहचान लिया, इंसान की रूहों ने अल्लाह ताला को पहचान लिया, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुब्तला हो गई, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला की जो इतनी अजीम ज़ात है जिसके बारे में सोच ही नहीं सकते, उसकी हल्की सी भी मार्फत मिल जाए, उसकी हल्की सी भी पहचान हो जाए तो उनसे मोहब्बत ना हो।
تو وہ محبت تو اس کا بیج بو دیا گیا ہمارے اندر، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اندر ہمارے نفس میں دنیا کے حرص اور لالچ بھی رکھ دی گئی۔ اب انسانوں کا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور اس دنیا کو صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، احکامات کے مطابق بھرپور استعمال کریں۔ یعنی کہ بے عمل ہو کے نہیں بیٹھنا، آئیڈل ہو کے نہیں بیٹھنا کہ جی ہم تو بس عبادت کریں گے نا، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس دنیا کے اندر پوری طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے، لیکن اس حد تک کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور کیا اہم بات تھی کہ فرشتوں نے جب ان کو کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے اس پہ سوال نہیں کیا، اینچ پیچ نہیں کی کہ جی نہیں ایسا ہے ویسا ہے، بس انہوں نے سجدہ کر لیا فوراً۔ اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے سوال کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا کیا میں سے بہتر نہیں ہوں، میں تو ان سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں ان کو نا۔ تو اس نفس نے ابلیس کے اس کو باغی کر دیا، اس نفس کے اندر تکبر نے، پرائیڈ نے جو اس کا تھا، فالس پرائیڈ تھا جو اس کے اندر، اس نے اس کو باغی کر دیا اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر تیسری بات، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ہم سے ریلیونٹ بہت زیادہ ہے، کہ شیطان نے دیکھیں کیا کیا، اس نے مہلت مانگی کہ میں انسانوں کو تباہ کروں گا، آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا، مجھے اس کے لیے مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اس کو مہلت دے دی اور قیامت تک کی مہلت دے دی۔ لیکن کیا ہوا کہ اس نے غلط دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی برباد ہوگی۔ قیامت تک کے انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اس کو اٹھانا ہوگا، قیامت تک کے ان جنات کا جو اس کے ورغلانے میں آگے، ان کے گناہوں کا بوجھ اس کو اٹھانا ہوگا، اکیلے کو اٹھانا ہوگا، کیونکہ یہ برائی کا منبع ہے، برائی کا سینٹر ہے یہ۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی غلط بات کے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس سے آدمی اپنے پر خود مصیبتیں لے کے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف اچھی اچھی چیزیں مانگنی چاہیے اور بہت زیادہ مانگنی چاہیے، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میں نکل رہا ہوں، میرے لیے عافیت رکھیے گا، فلاں کام سے جا رہا ہوں، میرا فلاں کام اچھا ہو جائے، رزلٹ آنے والا ہے، میرا رزلٹ اچھا ہو جائے، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو یا اللہ میرا درد ٹھیک ہو جائے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگ لیں، بڑی سے بڑی چیز مانگ لیں، لیکن غلط چیز نہ مانگیں، چاہے جتنی مرضی خواہش ہو، غلط چیز نہیں مانگنی چاہیے، اس سے انسان کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ پھر تھا تجوید کا، تو تجوید کے بارے میں یہی ہے کہ اس کو اہتمام سے سیکھیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور جس طرح ہم باقی زبانوں کو، جیسے انگلش ہو گئی، فرینچ ہو گئی، یا اردو ہو گئی، یا کوئی بھی زبان جو ہم سیکھتے ہیں اس کو ایکسینٹ میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں پراپر، اس طرح تجوید بھی قرآن شریف کا ایکسینٹ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، اور ایک تو سرسری پن دور فرما دیں اس میں سے کہ چلو ہوگی نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ آسان ہے، صرف ہمارا سرسری پن اس کو مشکل بنا دیتا ہے، ہم اس سے بہت زیادہ مشکل کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس پہ تھوڑا سا ہم کاہل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرما دیں۔ اس کے لیے اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے، کسی مسجد میں قاری صاحب سے بات کر لی جائے، ایک گھر کے مرد جو ہوں جا کے سیکھ لیں وہاں سے، پھر آ کے گھر کی عورتوں کو بھی سکھا دیں، یا پھر کوئی قاریہ لگا لی جائیں، تو اس میں کچھ انویسٹمنٹ کر لی جائے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ۔ جو ہماری کہانی تھی اس میں وہی بات تھی کہ وہ بچہ جو تھا وہ اس کو ترنا بھی نہیں آتا تھا، چڑھ تو وہ جاتا تھا، تو اس نے پھر ہمت کی، ایک دفعہ جب سارے باقی ذرائع بند ہو گئے، اس نے ہمت کی، کوشش کی تو اترنا بھی سیکھ لیا، اور اس پہ بڑا خوش ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا۔ تو یہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور نکھاریں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر نظر رکھیں، کبھی ہمت نہ ہاریں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھ کے ہمیشہ ہمت کرتے رہیں۔ توکل رکھنا ہی ایک ہمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کا اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، میرے اللہ میری مدد کرنے کے لیے موجود ہیں، تو اس سے اس کی ہمت بن جاتی ہے اور قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دیں، اور اپنی کسی کمزوری کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بننے دیں۔ انسان ہے نا، ہماری کوئی چیز بہت مضبوط ہوگی، کوئی چیز کمزور ہوگی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی بنایا، کسی میں کوئی چیز اچھی ہے، کسی میں کوئی چیز اچھی ہے، کسی میں کوئی چیز کمزور ہے، کسی میں کوئی اور چیز کمزور ہے۔ تو کمزوریوں کو رکاوٹ نہ بننا دیں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا سفر کے ریفرنس سے کہ نحوست اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، کہ نحوست کیا ہم سمجھتے ہیں، جیسے سفر کا مہینے کو کچھ لوگ منحوس کہتے ہیں، کالی بلی کراس کا جس کو منحوس کہتے ہیں، برتن ٹوٹنے کو منحوس کہتے ہیں۔ تو اسلام میں گناہ کے علاوہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، انسان کو نقصان صرف گناہ سے پہنچتا ہے۔ منحوس کسے کہا جاتا ہے؟ ایسے واقعے کو یا ایسی چیز کو جس کی وجہ سے کوئی مصیبت آدمی کے سر پر آ جائے۔ تو اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان پر مصیبت آ جائے، صرف انسان کے برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ہم گناہوں سے بچیں،
ہم پر ہر مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ تو اگر مصیبتوں سے بچنا ہے تو گناہوں سے بچیں۔ سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 30 ہے، اور تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہوں سے تو اللہ کریم درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن شریف میں بتا دیا گیا ہم کو کہ ہمارے پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے ہیں، اور سارے غلط اعمال کی وجہ سے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے غلط اعمال تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ کچھ پر سرزنش اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ان کی سزا ہو جائے اور آخرت میں ہمیں دوزخ کا عذاب نہ بھگتنا پڑے، اور نمبر 2 کہ اس مصیبت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو عموماً وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے، اور جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو کیونکہ مجبور ہوتا ہے اس وقت بڑے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ سوچ سکتا ہے کہ کیا کیا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں جو میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو کیا بات ہوئی کہ ہم کوئی غلط کام جو ہے، جو گناہ جو ہے، بدعمالیاں جو ہیں، ان سے ہم پرہیز کریں تو انشاءاللہ زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر مظہری میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی لکڑی کی چبھن اور کسی قدم کی لغزش اور کسی رگ کی پھڑک بغیر گناہ کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ گناہ ہوتا ہے تب یہ کام ہوتے ہیں، اور بہت سے گناہ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ مجرموں کے لیے، جو گناہ گاروں کے لیے ہے، تاکہ وہ اس سے بچ جائیں، اپنے اس خواہش کے لیے کہ ان کے اوپر مصیبتیں نہ آئیں اور راحت والی زندگی گزاریں۔ اس سے کیا طریقہ ہے کہ گناہ کم سے کم کر دیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چلے اگر یہ بات تو ان لوگوں کے لیے ہو گئی جو کہ گناہ کرتے ہیں، کام انسان کی بات ہوگی جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ نیک لوگوں کے اوپر، پیغمبروں کے اوپر بھی مصیبتیں آتی رہی ہیں، تو یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو اس کے لیے جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بھئی یہ اب آگیا فائنل لیول، اس سے آگے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کے لیے طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کو اس مقام تک پہنچانا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھے اچھے اعمال کرتا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، لیکن اگر وہ مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ اس تک پہنچنے کے لیے دنیاوی اعمال کافی نہیں ہے صرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلوں میں ڈالتے ہیں، اس کو صبر عطا فرماتے ہیں، اور صبر کے بدلے میں اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ مشکلوں میں پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا نا، تو یہ اس کا کمال ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل میرے اوپر آ گئی ہے، تو شکوہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے جی ساری مصیبتیں میرے اوپر ہی کیوں ہیں۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام تھے، تو جن کا صبر جو ہے مشہور تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عام اچھے لوگ جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ان پہ جب مشکلیں آتی ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جس درجے تک پہنچنا ہوتا ہے اس درجے کی وہ عبادات سے غافل رہتے ہیں۔ تو میں پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس درجے کی عبادات یا نیک اعمال سے وہ غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی وجہ سے ان کے لیے وہ مقام لکھا ہوتا ہے، تو ان کو وہ مشکلات پہنچا کے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں دوسری بات پتہ چلی کہ آسان زندگی کے لیے، راحت والی زندگی کے لیے، نمبر 1 ہم گناہوں سے بچیں، نمبر 2 ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں، رکے نہیں اس کے اندر۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام لکھا ہے ہمارے لیے جو ہمیں نیکیوں کی توفیق دے رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ اور سوچ دی ہے کہ ہم اس طرف بڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو نیک کاموں کو کرتے جائیں۔ نیک کاموں کی ایک لمبی اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی ہوئی ہے، انفائنائٹ لسٹ ہے، جس کی طرف آدمی کا شوق ہو، جس کی طرف دل لگے وہ نیک کام کرنا شروع کر دے، لیکن فرض اور واجبات تو سب کو کرنے ہوں گے۔ کہ اسی کانسیپٹ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں، اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مشکل دے کے، اس پہ صبر دے کے انسان کے مقامات بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ احادیث بھی ہیں کہ مصیبت جو ہے یہ انسان کے درجات بلند کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں یا اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ لیکن دونوں باتیں اس حدیث میں آ گئیں۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔
تو یہی باتیں ہم نے کی ہیں الحمدللہ، اس سلسلے میں ہم نے آیات بھی دیکھ لیں اور احادیث بھی دیکھ لیں، اور خلاصہ کیا ہے کہ مصیبتیں انسان کے اوپر دو وجہ سے آتی ہیں، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسری نیک اعمال میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ تو دونوں صورتوں میں رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک وجہ سے گناہ ہمارے دور ہو رہے ہوتے ہیں، آخرت میں ہم لوگ انشاءاللہ پاک صاف ہو کے اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، دوسرا ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ قرآن شریف کی 2 آیتوں سے ہمیں کتنی بڑی بات معلوم ہو گئی کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری پوری زندگی راحت سے گزر جائے گی۔ تو قرآن شریف تو ہمارے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، یہ ایک ضمانت ہے ہماری کامیابی کے لیے۔ اگر ہم نے زندگی جو ہے وہ آسان اور اللہ کی مرضی والی گزارنی ہے تو ہمیں قرآن شریف کو صحیح تفسیر سے، یعنی صحیح تفسیر سے مراد یہ ہے کہ مستند تفسیر سے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی بات نہیں ماننی۔ لوگ قرآن شریف کے اندر اپنے نفس کے مطابق اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اصل بات تو یہ ہے، اس پہ چلنا چاہیے ہم کو، باقی تو یہ لوگ پرانی باتیں کرتے رہے، ایسے کرتے رہے، اس کا مطلب اصل یہ ہے، لیکن وہ مطلب نفس کے مطابق ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن شریف سمجھنا بھی ضروری ہے، اور صحیح جگہ سے، صحیح تفسیر سے اور صحیح عالم سے سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ اہتمام دین کے اندر جو ہے نا وہ یہی چیز ہے کہ ہر کام کو ہم اس کی پرفیکشن کے ساتھ کریں۔ دین ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم سمجھتے نہیں اس کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ارننگ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، رزق کمانا ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، عزت کمانا ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ابھی ہم نے 2 آیتوں میں دیکھ لیا کہ دین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب دین پر چلیں گے تو ہمارے اوپر ہر قسم کی راحت آئے گی، عزت بھی آئے گی، رزق بھی آئے گا، صحت بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا، کسی مصیبت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا اگر ہم صحیح طریقے سے دین کے اوپر چلتے رہیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی مصیبت آتی ہے، اتنے پرفیکٹ کوشش کے بعد بھی، تو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام بہت اونچا رکھا ہوا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو پرفیکٹ ہوتے تھے نا، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آتی تھیں تو ان کا مقام لیکن بہت اونچا تھا۔ تو وہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ہم دین کے اوپر مکمل چل بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید درجات بلند کرنے کے لیے ہمیں چھوٹی موٹی مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر صبر نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ باتیں زیادہ تر بڑوں کے لیے ہیں، اور اگر بچوں کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، انشاءاللہ ان کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ہم نے ابھی بات کی کہ قرآن شریف کو مستند تفاسیر سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن شریف ہمیں دین سکھاتا ہے، اور جب دین ہم سیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ سیکھنے سے مراد کیا ہے؟ علم اور عمل دونوں چیزیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں تو دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے۔ دیکھیں ہم پھر یہ بات دہرا لیتے ہیں کہ دین کو سرسری لینے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل میں کفار کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، اپنے دین کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، اپنے دین کی خوبیوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو ہم ذہنی طور پہ کفار کے ساتھ، کفار کے لائف سٹائل کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، الائن ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، بڑا اپ ٹو ڈیٹ طریقہ ہے، اور اسلام والے لوگ جو ہیں تو بڑا تھوڑے سے بیکورڈ لگتے ہیں، تھوڑے ڈاؤن لگتے ہیں یہ ہم کو نا، پھر تو مروب ہو جاتے ہیں ہم کفار کے طرز زندگی سے، ان کے لائف سٹائل سے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اسلام کو اس معاشرے کے اندر تمام تر مخالفتوں کے باوجود اپنے اوپر نافذ کرنے اور اس کو پھیلانے کی کوششیں کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ہوں، اس کے بجائے ہم خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ خواہشات کی غلامی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے دین میں کیا چیز کم ہے، ہمیں کس چیز کو اپنے پورا کرنا چاہیے، نمازیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو پا رہی، نمازیں اگر ہو رہی تو کوالٹی ان کی کیا ہے، نمازوں میں ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف ہوتا ہے، بس ہم اپنی خواہشات میں رہتے ہیں کہ میں نے فلاں کپڑا لینا ہے، فلاں جگہ گھومنے کے لیے جانا ہے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دل سیاہ ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دل سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم گناہوں سے احتیاط نہیں کرتے، اپنا قیمتی وقت ہم بیکار مشاغل میں ضائع کر دیتے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہیں، بالکل خیال نہیں آ رہا کہ ہم اس میں کسی نامحرم کو نہ دیکھ لیں، کہ غلط چیز سامنے نہ آ جائے، گانے سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں بیکار مشاغل کے اندر، جو ہمارا انتہائی قیمتی وقت جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہے کہ یہ بہت بھاری کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اس کم علمی کی وجہ سے جو ہم نے وقت ضائع کیا ہوتا ہے، دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا، اور اس وقت میں ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے، وقت کو ضائع کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہو، بیٹھے ہوں خالی چینل گھما رہے ہوں، تو اس کی وجہ سے دل میں ظلمت آ جاتی ہے۔ تو یہ ظلمت اور کم علمی، اس کی وجہ سے ایمان جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، جو آج کل بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے، اپنے ایمان پر ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے، حفاظت کے لیے علم کے اور تقوی کے پہرے دار بھی بٹھانے چاہیے، علم کے اور تقوی کے پہرے دار۔
ٹھیک ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا۔ ہم نے بات کی تھی کہ دین کے ساتھ بے فکری ختم کرنے کے طریقوں پہ بات کی تھی۔ تو پہلی چیز ہم نے کہی تھی قرآن شریف کے ساتھ رابطہ قائم کرنا۔ تو اس میں پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی کہ آسان ترجمہ قرآن سے 10 آیتوں کا روزانہ ترجمہ پڑھ لیں، اور اگر کوئی بات مشکل لگے تو اس کے لیے کوئی بڑی تفسیر، جیسے تفسیر مظہری ہو گئی، معارف القرآن ہو گئی، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اپنے پاس خرید کے رکھ لیں، یا پھر ہم سے پوچھ لیں، سوال لکھ کے بھیج دیں، ہم کسی عالم سے پوچھ کے اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے رب کی رحمت والی توجہ ملے گی، ان کی معرفت اور محبت ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہوتے ہمیں رحمت مل جائے گی قرآن شریف پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے سے۔ تقویٰ ملے گا ہم کو، جس کی بھی بات ہوئی تھی نا کہ تقویٰ کا پہرہ دار بٹھائیں اپنے ایمان کے اوپر، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت، ان کے عذاب دینے کی قدرت یہ یاد رہے گی، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں گے، ان کی قدرتوں کی وجہ سے نا، ان کی ناراضگی سے ہم ڈریں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے نور ہوگا دل کے اندر پیدا، جس سے دل منور ہوگا، اور یاد رکھیں دل جب منور ہوتا ہے تو گناہوں سے خود بخود بچا دیتا ہے، اور اگر کوئی گناہ خدا نخواستہ غلطی سے ہو بھی جائے تو اس میں فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رہے گا جب ہم قرآن شریف کو مسلسل پڑھتے رہیں گے، کیونکہ قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے کہ کفار اور شیطان تمہارے دشمن ہیں، تو ان کو ہم دوست نہیں سمجھیں گے، ان کی باتیں نہیں مانیں گے، ان کی خاطر ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے تقاضے اور اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمیں اس مقصد کو آسانی سے پورا نہیں ہونا، مطلب ہمیں کچھ مشقت کرنی ہے، لیٹے لیٹے پورا نہیں ہونا وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ہم نے کچھ محنت کرنی ہے، جیسے ہم باقی زندگی میں محنت کرتے ہیں، ہم امتحان پاس کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اب کمانے کے لیے، اپنا اچھی خوراک کھانے کے لیے، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو کیا صرف دین ایسی چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں خود بخود ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نشانیاں رکھی ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام تم کرنا چاہو گے تمہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تو ایسے ہی دین بھی ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے اندر اس کے لیے چستی پیدا فرما دیں۔ تو انشاءاللہ باقی باتیں ہم اگلی دفعہ کریں گے، آج کے سیشن میں کیونکہ تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس کو۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔